नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ के तौर पे दिखा और हमें उसकी पैरवी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा और हमें उसे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम जो इंशाल्लाह लेसन जो नंबर 17 है हमारा लेवल 4 का, 3 लेसन हमारे बाकी रह गए इंशाल्लाह इस लेवल को कंप्लीट होने में। तो इसमें आयत नंबर 102 है सूरह बकरा की, इंशाल्लाह उसका मुताला करेंगे। फिर मसला नहीं है, इसमें कल मुलाकात होगी। इसमें जो मौजू है वह है कि जब कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग जादू टूना पर पड़ जाते हैं। जादू सीखना और जादू करना दोनों इस्लाम में हराम है। तो आज हम जो सफ़ा पढ़ रहे हैं उसमें सफ़ा नंबर 11 से 15 तक हमारा जो लेवल है, जिसके हम लेवल 4 जो है, इसके हम 11, 12, 13 और 14 4 सफ़ात पढ़ चुके हैं। आज इसका आखिरी सफ़ा है जिसकी हम इंशाल्लाह इब्तिदा करेंगे। अगर हम सिर्फ 14 सफ़े की जो है वो उसका अदा कर लें, जो मज़ामीन हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो जो सबसे पहला मौजू था वो था कि आखिर से तुम्हारी जो बनी इसराइल समझते थे कि वो जो है वो अल्लाह ताला खास था उनके लिए, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतन, सिर्फ तुम्हारे लिए वो समझते थे इसको। और दूसरा मौजू था उला तइदन्नहु अरसन्नासी अला हया, कि उस जिंदगी उनको बहुत प्यारी थी, उसको बहुत हरीस थे वो जो है जिंदगी के, जैसे हजारों साल तक जिएंगे। आगे लौ युद्दु अहदकुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, उनमें से हर एक चाहते कि उस उम्र जो 1000 साल हो। उसके बाद उनकी जो थी दुश्मनी हज़रत जिब्रील इस्लाम के साथ थी कि उनका ख्याल था कि ये जो फरिश्ता है ये हमेशा बनी इसराइल पे जो है अजाब लेके आया है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई और फरिश्ता होता ना वही लेके आता तो हम इसको मार लेते। हमें मारने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि ये पता चला कि जिब्रील जो है वो लेके आता है वही जो आप, इसलिए उसको मारने के लिए तैयार नहीं। तो आखिरी मौजू उस पेज में था जो कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि उसमें शेदा के कुल्लमा अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, कि जब भी वो कोई अहद करते थे तो कोई ना कोई फरीक उसमें से उसको तोड़ देता था। तो आज जो हमारे सामने मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ हट के है, और ये एक दूसरी आदत है जो कि बनी इसराइल की थी, जिसके बारे में यहाँ पे जो है वो बयान किया गया है कि वो वाला वत्तबिउ मा तत्लु शयातीन मिन अला मुल्क सुलेमान, कि वो शैतानों की पैरवी करते थे जो उन पे उसकी इत्तबा करते थे, जो उन पे नाज़िल हुआ था, वो जो था सहर था, जादू था जिसकी करते थे, वो किताब को उन्होंने छोड़ दिया था। तो इंशाल्लाह ये जो उनकी आदत थी इसके बारे में जो है आज की आयत 102 में हमारे सामने होगी। 102 नंबर आयत खासी लंबी है और ये जो 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेगी इस सफ़े पे। सफ़े पे सिर्फ जो है ना वो 3 आयत है, 102 है, 103, 104, 105, 3 छोटी आयत है। तो फिर उससे जो उसको जो 3 और 4, 5 के 2 हमारे 2 मौजू बनेंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो हमारी मौजू है वो शैतान की पैरवी है, शयातीन की पैरवी है। तो इसमें शैतान और ये जो करते थे वो सीख लेते थे, जिसकी वजह से जो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे, और ये जानते बूझते ये बुरा सौदा था जो कर रहे थे। और फिर जो है वो एक मौजू आएगा राय न मत को, मुसलमान से कहा कि उनजुर न को। तो इंशाल्लाह इससे ये मौजूआत होंगे हमारे सामने। आज हम पहले मौजू को लेते हैं। पहला जो इशारा है वो शयातीन की पैरवी है, और इसमें जो पिछली आयत से इसका तल्लुक है, जैसे मैं ये बात कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बाद बातिल अकायद और उनकी बदअमाली बयान फरमा रहा है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे, और वो जो है वो जैसे इस मौजू आ गया कि उन्होंने शैतान की पैरवी की थी और किताब को छोड़ के वो जादू की तरफ चले गए, सहर की तरफ चले गए थे। तो इसमें यह है कि इन आयात की रोशनी में हमें अपने हाल को भी चेक करना है। जो आजकल हमारे माशरे की सूरत हाल है, बल्कि काफ़ी मुद्दत से ये सूरत हाल बनी है मुसलमानों के माशरे की भी, उसका भी जायज़ा इन आयात की रोशनी में लेने की ज़रूरत है। इसमें जो मौज़ूआत हैं, जब कोई माशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो लोग जादू टूने में पड़ जाते हैं। जादू सीखना या जादू करना हराम है। फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी मदद करते हैं। शयातीन बुरे वसवसे डालते हैं और बुरे लोगों की मदद करते हैं। हमारे लिए ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में आजमाइश है। हमें अल्लाह ताला से इस्लाम पर साबित कदमी की दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह, क्योंकि जब इंसान पे कोई आजमाइश आती है तो फिर वो डगमगा जाता है, फिर उसको अपने आप को वहाँ पे रखना
مشکل ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کو وسوسے بھی ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ جو ہے وہ قائم رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی بھی ہیں. اس میں ہم جائزہ لیتے ہیں ان آیات مبارکہ کے جو ہمارے سامنے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں. تو جو پہلی سطر ہے اس میں ایک نیا لفظ ہے، ایک فریز میں آیا ہے، فکرے میں آیا ہے، دوسرے میں کوئی نہیں ہے، تیسرے میں 2 ہیں، چوتھے میں کوئی نہیں ہے. تو مینلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 نئے الفاظ آئے ہیں اس حصے میں. اور جو الحمدللہ وہ 80% والی جو بات ہے، 80 to 90 الحمدللہ وہ ہم سیکھ چکے ہیں. باقی ہم ریوائز کر رہے ہیں. جو نیا لفظ نہیں ہے اس کے بعد جو آیا تو مطلب کہ یہ پہلے کہیں نہ کہیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہمارا انڈائریکٹلی جو ہے ریویژن جو ہے وہ بھی چل رہا ہے ساتھ. جزاک اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة ولا تكفر واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی ملک سلیمان، علی ملک بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی. وما کفرا، اور نہیں کیا کفر، سلیمان نے، ولیکن، اور لیکن، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے، ناسا انسانوں کو، سحر جادو، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا تھا، علی الملکین 2 فرشتوں پر، بابیلا بابل میں، ہاروتا و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. یہ ہے کہ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پہ بابل میں، ہاروت اور ماروت نام کے. وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احدن، کسی کو، حتیٰ یہاں تک، یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک ہم، یا صرف انما نحن، اور ہم صرف، فتنتن، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ کفر کرو. اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں، یہ دونوں فرشتے کسی کو، یعنی جادو جو تھا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو. تو انشاءاللہ اس میں جو ہم اس کی تشریح اور دیکھیں گے. ایک نیا موضوع ہمارے سامنے آیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سے متعلق تمام کتابوں کو جمع کرایا اور ان کو دفن کر، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کیفیت تھی. لیکن لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کی مدد سے اتنے بڑے حکمران بن چکے تھے. بلکہ مختلف جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو پھر وہ جب ڈگ کیا اور اس نے نکالا تو کہا یہ دیکھیں یہی جادو تھا جس کی بنیاد پہ یہ ساری حکومت کرتے رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ لوگوں نے عام لوگوں سے یہ بھی کہا کہ ہم تم کو وہ بھی جادو سکھا کر عظیم اور بڑا بنا دیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سے متعلق تمام یہ بات آ چکی. لوگ پہلے ہی اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے، جیسے پچھلی آیات میں ہمارے سامنے بیان کر چکا ہے. اب ان کا رخ جو تھا وہ جادو کرنے اور کرانے کی طرف ہو گیا تھا. جیسے اس سے پہلے جو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں، بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت بھی جادو عام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے عصا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا، اور جب اپنے بغل میں سے ہاتھ نکالا تھا تو وہ چمکتا ہوا چاند بن گیا تھا. وہی معجزے لے کے جو تھے فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور فرعون نے
جب ان معجزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی تو جادو کے ذریعے سے کی تھی. اس نے جادوگر اکٹھے کیے اور ایک خاص دن پہ سب کچھ, اور پھر وہ جو تفصیل ہے قرآن پاک میں ملتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا ریفرنس دوں گا آپ کو آج کی گفتگو میں. ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ میں نے پوری آیت نمبر 102 نہیں پڑھی اور 103 تو چھوٹی آیت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایک ترجمہ ہم دیکھ لیں تاکہ پوری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں, اور پھر وہی پارٹ جو ہم نے لیا اس کو انشاءاللہ ہم نے تشریح کریں گے. ترجمہ اس کا ہے, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام سے پیش کرتے تھے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے, اور وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو وہ پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے, دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہے تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں. انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ جس چیز کا خریدار بنا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. کاش انہیں معلوم ہوتا, اگر وہ ایمان اور تقوی کی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں کوئی خبر ہوتی. تو یہ ترجمہ تھا ان دونوں آیات کا مکمل. ہم دیکھتے ہیں اس میں جو جادو کے بارے میں کیونکہ یہ اس مقام پہ آیا ہے تو میں تھوڑا سا جو اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تاکہ کنسپٹ جو ہمارا کلیئر ہے. ایک جو شریعت میں اس کی کیا کیفیت ہے اس میں دیکھتے ہیں. سیدنا امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے تو انہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جادو کرتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے یا گاؤں سے ثابت ہو جائے تو سزا اس کی کیا ہے؟ سزا ایسی شخص کو قتل کر دینا چاہیے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کہے کہ میں جادو چھوڑ دیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس کی بات کو قبول نہیں کرنا. یعنی کتنی بڑی جو ہے اس پہ جو سزا جو تھی شریعت نے اس پہ قائم کی امام ابو حنفی مسلک میں کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے, توبہ کا اسے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تو کہے کہ میں جادو چھوڑ توبہ کرتا ہوں تب اس کی بات کو قبول نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر وہ یوں کہے کہ اس سے پیشتر جادو کرتا تھا اور ایک مدت سے میں نے کام چھوڑ دیا ہے تو اس کا قول قبول کرنا چاہیے, اس کا قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ پکڑا گیا یہ کام کرتے ہو تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, موت ہے. جادو جو ہے جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ چیزوں سے کام لیتے ہیں جس کی بنا پر وہ لوگوں پر خیال اور اثر, عمل اور حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکے, انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکے. یا پھر دوبارہ مثال لیں گے قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر تھے جن کا مقابلہ تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے اپنی جو لاٹھیاں اور رسیاں جو بنا کے لائے تھے تو ان کو جب ڈالا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے وجبے نے یہ فیل کیا تھا کہ جیسے بہت سے سانپ ہیں جو چل رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پریشان ہوئے تھے. یعنی کہ جو لوگوں کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ واقعی یہ اتنا پورا مجمع جو ہے اس میں جو پورا گراؤنڈ ہے اس میں جو ہے سانپ پھر رہے ہیں, تو یہ ان کو احساس ہوا تھا. تو یہ کہ وہ جادو کے ذریعے سے اس چیز کو انہوں نے کیا تھا. تو وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر سمجھ نہیں آ سکتے. بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ اور ان گروں میں پھونکتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جو آخری دوسری سورت بوزیتین کی ہے فلک, اس میں جو ہے وہ کہا ہے ومن نفس ومن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر النفاثات فی العقد. جتنا مانگے اللہ نے جو دعا میں سکھائی اس میں یہ ہے کہ گروہ میں پھونکنے مارنے والے سے, یعنی وہ جادو ہے. اس میں ڈیٹیل میں آئے گی آیات کب نازل ہوئی تھی. جادوگر کبھی دوسرے عمل کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے, اور بعض اوقات عمل جو ہے مرض کا باعث بنتا ہے, یعنی انسان مریض بن جاتا ہے, بعض اوقات مر بھی جاتا ہے اس سے, یا بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے کبھی شکل میں ہو جاتی ہے,
جسے وہ ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے. یہ عمل نص قرآن کے مطابق سرین کفر ہے. تو یہ اس کا ریفرنس جو تھا، یہ اس میں جو آیت ہم نے 102 کا حصہ پڑھا، اس میں یہ تھا کہ وہ جو جادو سیکھتے تھے اس میں جو عمل کرتے تھے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈال دیتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، اس میں جو آیت مبارکہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم اس کو پہلے ڈالتے ہیں. جو جادوگروں نے یہ کہا تو جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیوں لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا. تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں. جو عصا تھا اس کو کہا کہ اس کو ڈال دے اور ان کی تمام کاریگری کو نکل جائے گا. اور جو ان کا طلسم تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو کیا تھا صرف یہ جادو کے کرتب تھے. جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. وہ جادوگر جو سجدے میں گر پڑے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی کہ ان کو علم تھا کہ جادو کیا ہے اور جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پھینکا اس کی کیا کیفیت ہے. تو انہیں فوراً سب کے مٹ کے کہ ان کو پتا تھا وہ جادو کر رہے تھے، لیکن یہ تھا، یہ حق تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور یہ بھی یہودیوں نے کیا تھا. روایت کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے. اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی. سورہ موعظتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس لیے یہ بھی ہے کہ اگر کہیں بھی جادو کی کیفیت ہو تو سب سے بہترین جو ہے وہ اس کا توڑا وہ یہ موعظتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل میں کو بھیجا تھا تو نبی وسلم کو تعلیم دی تھی. اس میں پھر خاصی لمبی ڈسکشن ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن کا جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کو دباتا ہے، موعظتین کر کے انہوں نے لکھا ہے، وہ بہت ڈیٹیل دی ہے. تو محرم مختصر سے بیان کر آپ سامنے رکھتا ہوں. محرم 7 ہجری میں خیبر کے یہودی وقت مدینے آیا تھا. اس میں ایک مشہور جادوگر لبیب بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زروق سے تعلق رکھتا تھا. اور ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا تمہیں معلوم ہے، ہم ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی، مجھے کامیابی نہیں ہوئی. اب تمہارے پاس آئے تم ہم سے بڑے جادو کرو. پھر اس میں جو ہے وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا یہودی کام کرتا تھا. انہوں نے اس کے بال لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر ان کی جو اس میں روایت میں تھا کہ اس کی بہنیں اس سے بڑی جادوگرنی تھیں. پھر انہوں نے اس پہ گرے لگائی اور اس کو جو ڈالا، پھر اس کو بند کیا، بند کر کے ایک کنویں کی تہہ میں رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات آنے شروع آپ کے. تو پھر جبریل نے آ کے خواب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو اس کو نکالا گیا اور پھر یہ صورتیں موعظتین پڑھ کے ان کی جو گریں کھولی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جادو کے اثر سے باہر آ گئے. تو اس میں یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ سلمان نے کفر نہیں کیا تھا. اور اس میں دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلمان علیہ السلام کی، اور نہیں کفر کیا تھا سلمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے فرشتے ان کی آزمائش کے گھر سے بھیجے گئے تھے. وہ فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ اس کو یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے درمیان صرف ایک آزمائش ہے. تو یہ کہ ان کو نہیں سکھاتے دونوں کسی، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم انا نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی کہ یہ نہ سیکھو تم، ہم ایک آزمائش ہے. لیکن وہ سیکھتے تھے. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق اس جان کو لینا جو اللہ نے حرام کیے. اب دیکھیں شرک کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جرم اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ بنایا وہ جادو کو بتایا. اور پھر جو قتل ہے وہ اس کے بعد ہے. یعنی کہ جو جادو ہے یہ بھی بطور انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو قتل کرتے، لوگ مار دیتے ہیں جادو کے زور سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے. ایسے نہیں ہے کہ مثلا جادو خود کوئی کسی کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، جیسے زہر ہے کوئی کھاتا ہے تو مر جاتا ہے، ایسی جادو بھی ہے جو انسان کسی پہ کرتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کی جو وہ اس پہ جان بھی لے لیتا ہے. ایسے اس کے بعد جو 8 چیزیں 7 گناہ بیان کیے، اس میں سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، اور جنگ میں پیٹھ سے جو پھیرنا ہے. اس کے علاوہ پاک دامن مومن غافل مومن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اور اس پہ تہمت، یہ بھی جادو کی طرح ہے کہ جیسے جادو کا پتہ نہیں چلتا اس لیے جو کسی پہ تہمت لگا رہی ہوتی ہے تو اس کو لگائی جا رہی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پہ تہمت لگائی جائے. لیکن اہم اس میں یہ تھی کہ اللہ نے شرک کے بعد، اللہ کے شرک کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں.
ناصر بھائی میرے ساتھ ریوائز کر لیجیے گا اس کو. وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین. وَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی. ماں اس کی جو. ماں اس کی جو. تتلو پڑھتے تھے. تتلو پڑھتے تھے. شیاطین. شیاطین. علی ملک سلیمان. علی ملک سلیمان. بادشاہت میں سلیمان کی. بادشاہت میں سلیمان کی. وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے. وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. ولکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. ولکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یعلمون الناس السحر یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں. وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں. وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں. وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں. ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت پر. ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمانی اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں. وما یعلمانی اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں. من احد کسی کو. من احد کسی کو. حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے. حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے. انما نحن فتنۃ کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں. انما نحن فتنۃ کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں. فلا تکفر پس نہ کفر کرو. فلا تکفر پس نہ تو کفر کر. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ترجمہ ہے اس کا رواں ان آیات مبارکہ کا. اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا. اور وہ نہ سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں بس تو کفر نہ کر. تو یہ تھی اس میں جو اسباق ہمارے سامنے آئے. وہ تھا کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ جادو ٹونا میں پڑ جاتے ہیں. جادو سیکھنا یا کرنا حرام ہے. فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. شیاطین برے لوگ برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے لیے زندگی میں مختلف چیزیں آزمائش ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اب ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو یہ آزمائش تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، وہ فرشتے بھیجے تھے اس چیز کے جو ان کو مطلوب تھی، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ اس کو سیکھتے تھے. اور فرشتے ان کو سکھانے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم یہ کیا آزمائش ہیں، لیکن پھر وہ سیکھتے تھے. ایسی دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جادو، شرک، ان کاموں سے، حرام کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے. اور پھر جیسے ہمارا یہ تدبر و تفکر کا سرکل ہے، تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں، احتساب کریں کہ خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر ایگزسٹ تو نہیں کر رہی. اس کو آپ پلان بنائیں اور کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے میں ان سے دور رہوں گا اور کوئی خراب بات نہیں سیکھوں گا. ابھی ہمارے معاشرے میں بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حرام ہیں، جو حلال نہیں ہیں، جو حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دوری کی طرف لے کے جاتے ہیں. کئی ایسے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. اب بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں
اشارہ کافی ہے, ہمیں خود غور کرنا چاہیے اس پہ. آگے ہم چلتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنی ووکیبلری میں اضافہ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اسماء اور افعال کو. اسماء میں جو ہے وہ ہمارے پاس واحد اور جمع آتی ہیں, اور افعال میں اس کی مختلف شکلیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں جو الفاظ ہیں جن کی ہم جو جمع دیں گے, شیاطین, شیاطین کی جمع شیطان, اس کا واحد جو شیطان ہے. اس کے بعد سحر کی جمع جو ہے اسحار یعنی جادو کی جمع. ملکین جو ہے یہ 2 فرشتے تھے, تو اس نے ملکین کے آگے اس کا جو واحد ہوگا ملک ہوگا یعنی فرشتہ. اور اس کے بعد فتنہ, فتنہ کے فتن جو ہے وہ اس کی جمع ہوگی. تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. شیطان شیاطین, شیطان شیاطین, سحر اسحار, سحر اسحار, ملک ملکین, ملک ملکین, فتنہ فتن. فتنہ فتن. میں واحد بولوں گا, آپ جمع بولیں گے. شیطان, شیاطین, سحر, اسحار, ملک, ملکین, فتنہ. فتن. تو ہمیشہ جیسے آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ہم زوم پہ پروگرام کر رہے ہیں, فزیکل پریزنس نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. خاص طور پہ اس کی گرامر, آج کا جو لیسن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو انشاءاللہ جو ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کو سیکھ سکیں. آگے ہم چلتے ہیں, اس میں افعال لیتے ہیں. افعال کی ہم 3 جو ہے وہ کیٹیگریز لیتے ہیں. صحت مند افعال ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کمزور افعال ہیں, اور اس کے بعد جو تیسرے جو ہیں وہ مزید فی افعال ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لیتے ہیں یہ ملک, اور ملک مالک ہونا, ملکہ, ملکہ مالک ہونا. یملکو وہ ملکہ مالک ہوا, یملکو وہ مالک ہوتا ہے, املک مالک ہو, مالک مالک ہونے والا, مملوک جس کی ملکیت ہوئی, ملک مالک. ملکہ یملکو, ملکہ یملکو املک, ملکہ یملکو املک, ملکہ یملکو املک, ملکہ یملکو املک, مالک مملوک ملک. مالک مملوک ملک. آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ کفر ہے. یہ ہم بار بار جو قرآن پاک میں اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں. نصرہ کے وزن پہ ہے کفر کرنا. کفرہ اس نے کفر کیا, یکفرو وہ کفر کرتا ہے, اکفر کفر کر, کافر کفر کرنے والا, مکفور جس کا کفر کیا گیا, کفر کفر. کفرہ یکفرو اکفر, کفرہ یکفرو اکفر, کافر مکفور کفر, کافر مکفور کفر. کفرہ یکفرو اکفر, کفرہ یکفرو اکفر, کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. اس کے بعد آگے جو ہے وہ سہارا, جادو کرنا. سہارا اس نے جادو کیا. یسحرو وہ جادو کرتا ہے, اسحر جادو کر, ساحر جادو کرنے والا, مسحور جس پر جادو کیا گیا, سحر جادو. سہارا یسحرو اسحر, سحرہ یسحرو اسحر, سہارا یسحرو اسحر, سحرہ یسحرو اسحر, ساحر مسحور سحر. ساحر مسحور سحر. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں. فتنہ, فتنہ جو ہے وہ فتنہ آزمائش ہے. فتنہ, فتنہ اس نے آزمائش کی. یفتنو وہ آزمائش کرتا ہے, افتن آزمائش کر, فاتن آزمائش کرنے والا, مفتون جس کی آزمائش کی گئی, فتنہ آزمائش. فتنہ یفتنو افتن, فتنہ یفتنو افتن, فتنہ یفتنو افتن, فتنہ یفتنو افتن, فاتن مفتون فتن, فاتن مفتون فتنہ, فاتن فاتن مفتون فتنہ. فاتن مفتون فتنہ. آگے ہم چلتے ہیں. آگے جو ہے وہ کمزور لیٹر ہے, وہابا وعدہ اور قالہ کے وزن پہ, یا اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں حمزہ والے الفاظ ہیں, امرا شاہ, اور یا پھر یکساں الفاظ ہیں زنہ ذلہ ان کے وزن پہ. تو سب سے پہلے تتلو ہے, تو اس میں طلا, طلا نے پڑھنا, تلا اس نے پڑھا, یتلو وہ پڑھتا ہے, اتلو پڑھ, تعلن پڑھنے والا, متلو جس کو پڑھا گیا تلاوہ پڑھنا, تلا یتلو اتلو, تلا یتلو اتلو, تلا یتلو اتلو, تلا یتلو اتلو, تعلن متلو تلاوہ,
تال متلو تلاوہ. اس کے بعد آگے قالا. قالا کہنا. قالا اس نے کہا. یقول یہ بار بار ہمارا آج کا قالا یقول قل. قائل مقول قول. قالا یقول قل. قال یقول قل. قائل مقول قول. قائل مقول قول. آگے ہم دیکھتے ہیں جو یہی تو دو لفظ سے آگے مزید فی میں علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفرہ تدبرہ تدارسہ انقلبہ اس کے وزن پہ سب سے پہلے واتبعوا اتبع. اتبع اس نے پیروی کرنا. اتبع اس نے پیروی کی. یتبعوا وہ پیروی کرتا ہے. اتبع پیروی کر. متبع پیروی کرنے والا. متبع جس کی پیروی کی گئی. اتباع پیروی. اتبع یتبعوا اتبع. اتبع یتبع اتبع. اتبع یتبعوا اتبع. اتبع یتبع اتبع. متبع متبع اتباع. متبع متبع اتبع. آگے جو ہے یہ بار بار یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے. علامہ. علامہ سکھانا. علامہ اس نے سکھایا. یعلم وہ سکھاتا ہے. علم سکھا. معلم سکھانے والا. معلم جس کو سکھایا گیا. تعلیم سکھانا. علامہ یعلم علم. علم یعلم علم. علامہ یعلم علم. علم یعلم علم. معلم معلم تعلیم. معلم معلم تعلیم. آگے جو ہے وہ انزلہ. انزلہ یہ اتارنا. انزلہ اس نے اتارا. ینزل وہ اتارتا ہے. انزل اتار. منزل اتارنے والا. منزل اور انزال. انزلہ ینزل انزل. انزل ینزل انزل. منزل منزل انزال. منزل منزل انزال. منزل منزل انزال. منزل منزل انزال. الحمدللہ. اب ہم دوسرے پارٹ میں جائیں گے گرامر کے. تو اس میں اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہو یا کوئی آپ نے چیز کہنی ہو کہ